अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। तो मैं हूँ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पीडीएम के अब तक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 जलसे हो चुके हैं और अब एक उनका आखिरी जलसा है जो कि उन्होंने अनाउंस किया है लाहौर में। और उसके बाद कल लाहे अमल क्या होगा उसका जो ऐलान है वो भी लाहौर जलसे में ही किया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि इन 5 जलसों से जो अब तक हो चुके हैं उनसे पीडीएम ने हासिल क्या किया है, मासवा इसके कि कोविड स्प्रेड जो कि हमारे सामने है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की कोशिश या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की कोशिश, और अब आखिरी जलसे से ऐसा क्या हासिल कर लेंगे या क्या वो टारगेट्स हैं जो वो अचीव कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोशिश है या इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की कोशिश है या इवन दो कोविड स्प्रेड है, तो ऐसे में हुकूमती हिकमत अमली क्या है, इन दोनों चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो सीनियर पैनलिस्ट है हमारे साथ उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट, अपना प्रोग्राम करती हैं डॉन न्यूज़ पे, महर बुखारी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी होंगे जो कि सीनियर मेंबर हैं जेयूआई के और सीनियर लॉ एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अली मोहम्मद साहब, जो मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही थी, अपोजिशन का जवाब तो शायद आप यकीनन नहीं देंगे, शायद क्या, लेकिन मुझे हुकूमती हिकमत अमली जानने में भी बड़ी दिलचस्पी है कि आप मुझे बताएं कि जो कोविड स्प्रेड एन अटेम्प्ट यू कैन से टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी टू डील विद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह ताला के हमारे मुल्क पे बड़ा करम रहा कि जहाँ पड़ोस में हिंदुस्तान को बहुत ज़क उठानी पड़ी कोरोना की वजह से, अल्लाह ताला ने हमें हमारी हेल्प की। और उसमें ज़ाहिर है जो बर वक्त फ़ैसले थे उसका भी रोल था, लेकिन कौम की दुआएं और अल्लाह ताला की हेल्प से सारा हुआ है। इमरान खान साहब ने जो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि देयर शुड बी स्मार्ट लॉकडाउन्स, बहुत से मुल्कों ने उसको फिर फॉलो भी किया। अब ये जो दूसरी लहर आई है इसमें यह है कि हुकूमत और अवाम को कम अज़ कम ये कोई नई चीज़ नहीं है, सब इससे अवेयर हैं एहतियात क्या करनी है, करना क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वज़ीर-ए-आज़म साहब का कैटेगोरिकल फ़ैसला है कि वो बिज़नेस फुल लॉकडाउन नहीं करेंगे। हाँ, स्केल डाउन ज़रूर होगा, टाइम लिमिट्स हो सकती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई 25-30 साल बाद, बड़े अरसे बाद हमारी फैसलाबाद की पावर लूम्स जो हैं कोई 30-1,000 के करीब वो स्टार्ट हो गई हैं, 50 तक पहुँचेंगी। तो बिज़नेस एक्टिविटी हमारी बड़ी है अल्लाह ताला के करम से। पोस्ट कोविड जो है रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अक्टूबर पिछले साल के मुकाबले में इस साल अक्टूबर में आपका 151% फॉरेन रेमिटेंसेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी है। तो इस सूरत हाल में सिर्फ एक चीज़ है जो स्प्रेड भी उससे हो रहा है, लेकिन उसकी मैसेजिंग बड़ी नेगेटिव जा रही है। जो हमारे अपोजिशन के दोस्त जलसे कर रहे हैं, तो जलसे से जहाँ जब गफ़ीर इकट्ठा होता है वहाँ स्प्रेडिंग भी उससे ज़ाहिर होती है और उससे वहाँ पे स्पाइक भी बढ़ता है। लेकिन उससे जो बड़ा इम्पैक्ट है, जो NCOC के हेड असद उमर साहब ने 1-2-3 दफ़ा ये बात की भी है पब्लिकली कि इससे जो हुकूमत का नैरेटिव है या जो डॉक्टर्स का या पैरामेडिक्स का नैरेटिव है कि आप एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और आप कोशिश करें कि अननेसेसरली जमघटा ना लगाएं ताकि कम अज़ कम स्प्रेडिंग इसी कम से कम हो। तो जब अपोजिशन जलसा करती है तो उसका मैसेज बड़ा नेगेटिव जाता है अवाम में कि अवाम कहती है कि ठीक है मेन लीडर्स आ रहे हैं, बड़े जलसे हो रहे हैं, तो वो ख़ुद भी फिर आउटिंग पे जाते हैं। शाम को आप देखें बड़े शहरों में लोग उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे। उसकी बेसिक वजह ये नहीं है कि हुकूमत उनको रोक नहीं पा रही। वन ऑफ द मेन रीजंस इज नेगेटिव मैसेजिंग। मतलब आप, अच्छा ठीक है, मैं इससे ये अगर मतलब अक्स करूं कि आप उनको नहीं रोक पा रहे या आप उनको नहीं रोक रहे कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, जो अभी जलसा हुआ है अपोजिशन का, उससे पहले उनका पेशावर में हुआ। पेशावर जलसे से पहले गिलगित बल्तिस्तान में अवाम ने उनको रिजेक्ट किया, उनके नैरेटिव को बाय नहीं किया। जो नैरेटिव मरियम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल साहब लेके गए वहाँ स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान में, यख बस्ता हवाओं में वो सर्दी की नज़र हो गया, उन लोगों ने उनके उस नैरेटिव को दफन कर दिया।
اینٹی ملٹری نیریٹو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اس وقت پہ جب ہندوستان جو ہے پر تول رہا ہے حملوں کے، دہشت گردی کے، اس نے حملے کیے بھی ہیں ہمارے انٹرنل اور بارڈرز پہ بھی وہ شیلنگ کر رہا ہے، ہمارے بارڈرز پہ آزاد کشمیر پہ جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے معصوم لوگوں کو. ایسی حالت میں جب روز جنازے آ رہے ہیں ہمارے فوج کے، تو اس طرح کا نیریٹو عوام نے پذیرائی نہیں دی، اور خاص کر ان علاقوں میں جہاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ تو ہم صرف خبروں میں سن لیتے ہیں نا، وہ تو اپنی آنکھوں سے وہ قربانیاں دیکھ رہے ہیں، تو وہ نیریٹو وہاں بائی نہیں ہوا، ریجیکٹ ہوا. فوری طور پہ پشاور میں جلسہ ہوا. میں نہیں کہتا کہ بالکل کوئی نہیں آیا، لیکن 9 جماعتیں جہاں اکٹھی ہوں اور وہاں آپ کا 10-15 ہزار سے 20 ہزار سے بڑا جلسہ نہ ہو، حالانکہ وہاں لاکھوں لوگوں نے چاہیے تھے. اگر واقعی عوام اتنے ان کے نیریٹو کے ساتھ تھی تو ہم نے تو نہیں روکا تھا. لیکن اچھا کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم. کامران مرتضیٰ صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ جلسے ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 جلسے ہو گئے، چھٹا اور آخری جلسہ رہ گیا ہے، کیا حاصل کر سکے ان 5 جلسوں میں آپ لوگ؟ میں آپ کی آواز نہیں سن پایا. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں، پوچھنا چاہ رہی ہوں، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 5 جلسے ہو گئے اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این نے اپنا ایک الگ بھی کر دیا، جے یو آئی ایف نے بھی شاید کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر دی. حاصل کیا ہوا؟ یور اچیومنٹ آپ دیکھیں گی، آپ جنوری سے پہلے اچیومنٹس آ جائیں گی. آپ اس اچیومنٹ تو یہ سارے ایک پروسیس چل رہا ہے نا، موومنٹ ہے. موومنٹ میں تو اچیومنٹ تو ہر جلسے کے بعد اچیومنٹ نہیں ہوگی، الٹیمیٹ اچیومنٹ ہوگی. تو الٹیمیٹ اچیومنٹ کے لیے ہم نے ایک ٹائم فریم رکھا ہوا ہے. اس ٹائم فریم کے اندر آپ دیکھیے گا، اس کے بعد ہم سے یہ سوال کریے گا، یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا کہ اچیومنٹ کیا ہے. مگر اچیومنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ سائڈ سے جتنی چیزیں نکل رہی ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچیومنٹ جو ہے نا ہمارے نقطہ نظر سے ہے یا نہیں. اچھا الٹیمیٹ اچیومنٹس ہوتی ہیں، ابھی نہیں ہوتی، یہ ایک موومنٹ ہوتی ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ گورنمنٹ کو ہٹانا ہے. اس طرح کی حکومتیں جو طاقت کے بل پہ آتی ہیں، جو دوسرے اداروں کے بل پہ آتی ہیں، ان کا راستہ روکنا ہے، نہ صرف اب کے لیے بلکہ آئندہ کے لیے. میں آپ کو بہتر طور پہ نہیں سن سکی، اگر آپ دوبارہ بتا دیں مجھے. اس طرح کی حکومتیں جو کہ اداروں کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں، جن کو ادارے جو ہے نا وہ انسٹال کرتے ہیں، ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکنا اس موجودہ حکومت کے ساتھ ساتھ. اچھا، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے دسمبر ختم ہوگا تو آپ کو یہ ٹارگٹ آپ کا اچیو ہو جائے گا؟ اللہ پاک کریں گے. اچھا، اس کا کوئی اسٹریٹجی، کوئی طریقہ کار؟ جی انشاءاللہ طریقہ کار تو سارا پھر اس وقت تو نہیں بتا سکتے نا. طریقہ کار بتائیں گے تو اس کا وہ حل نکالنے کی کوشش کریں گے. طریقے ہوتے ہیں 2-3-4 طرح کے جو نا پلانز ہوتے ہیں، اس میں اسی پہ ان پلانز کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں. کبھی ایک پلان کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی دوسرا پلان پہ آ جاتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. 13 تاریخ کے جلسے کے بعد جو ہے نا وہ آگے کا پھیلایا عمل دے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد صاحب، میں ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آن گوئنگ موومنٹ ہے اور وہ الٹیمیٹ ایک اچیومنٹس ہوتی ہیں جو کہ ملتی ہیں. ابھی تو وہ ایک وارم اپ میچ کی طرح وہ چیزیں چل رہی ہیں. ٹارگٹ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اچیو ہو جائے گا. بٹ دا تھنگ از کہ پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ یہ جو سبب بن رہے ہیں کووڈ اسپریڈ کا بن رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بن رہے ہیں، اکنامک انسٹیبلٹی کا بن رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کی وش ہے اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو تو کوئی ایسا راستہ کہ ان کو پولیٹیکلی ڈائلاگز میں انگیج کیا جائے؟ دیکھیں وہ تو این آر او ہوگا نا. عمران خان صاحب تو ان کو این آر او نہیں دیں گے، لیکن خود بھی تو این آر او نہیں لیں گے نا. اگر ہم ان سے اس لیے ڈائلاگ کریں کہ آپ ہمارے خلاف موومنٹ نہ چلائیں، یہ تو کوئی پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے. نہ کبھی ہم اس کا سوچ سکتے ہیں کہ ان کو ساتھ بٹھا کے اس کا مطلب ہوگا پھر ہم کمپرومائز کریں گے نا. ہم نے تو اگر ان کو بلایا پارلیمان میں اسپیکر صاحب کے ذریعے، اسپیکر صاحب نے ان کو انویٹیشن دی، تو کس لیے بلایا تھا؟ پارلیمنٹری کمیٹی اور کرونا جو تھی وہ ہم نے پچھلے سال بنائی. میں جب پارلیمنٹ بند ہوا اور کرونا آیا تو میں اسپیکر صاحب کے پاس گیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ پارلیمنٹ بند ہے اور ساری ایکشنز ایگزیکٹو گورنمنٹ انتظامیہ لے رہی ہے، عوام پارلیمان کی طرف دیکھتی ہے، تو کم از کم ہم یہاں پہ کوئی ایکٹیو رول ضرور پلے کریں پارلیمنٹ میں. انہوں نے مہربانی فرمائی، پارلیمنٹری کمیٹی ان کرونا بنائی، وزیر اعظم صاحب کا بھی اپروول تھا. اچھا اس میں ان کی لیڈرشپ آتی تھی، باتیں ہوتی تھیں اور ان کی تجاویز بھی آتی تھیں. تو پارلیمنٹری کمیٹی ان کرونا ہم نے اس لیے بلائی کہ یہ جو نیکسٹ ویو سرج آئی ہے، پچھلے ہفتے ہم نے بلائی،
اس میں انہوں نے جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا وہاں پہ آنا. تو وہ ہم نے بلایا تھا کورونا کے لیے، اپنی کسی مشکل کے لیے تو نہیں بلایا تھا. دیکھیں اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے، بڑا ووٹ انہوں نے بھی لیا ہے، ان کے بھی کافی لوگ ہیں، تو مناسب یہی تھا کہ اگر ہم پورا اجلاس ابھی فی الحال نہ بلائیں تو اسی طرح اسی کمیٹی کو ہم ایکٹیو رکھیں، تاکہ ان کی اگر کوئی تجاویز ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے کچھ ایسی سجیشنز ہمیں دے کہ حکومت کی یہاں پہ ایکٹیویٹی کم ہے یا یہ چیزیں ہم درست کریں، ٹیسٹنگ بڑھائیں یا فیلڈ ہاسپٹلز بڑھائیں یا جو بھی ان کی تجاویز ہیں، اس کے لیے ان کو بلایا، یہ نہیں آئے. تو اب ان سے اس طرح کا ڈائلاگ کرنا کہ ان کو ہم کسی گرینڈ ڈائلاگ میں لے کے آئیں کہ آپ موومنٹ نہ چلائیں، تو وہ تو ریلیف تو ہم اس سے نہیں لیں گے. ان کا رائٹ ہے پولیٹیکل موومنٹ چلائیں، لیکن رائٹ ہمارا ہے. نقطہ میں تو سمپل ہے. کووڈ اسپریڈ کی وجہ سے آپ سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہوئی ہوں، کیونکہ الٹیمیٹ نقصان تو پھر عوام کا ہی ہو رہا ہے. چاہے آپ اگر پہل کر دیں گے تو آپ کا بڑا پن ہو جائے گا، وہ اس بات کو سمجھ لیں گے تو ان کا بڑا پن ہو جائے گا. لیکن علی محمد صاحب مجھے ایک سوال آج تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں. نہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے. اچھا مجھے ایک چیز الیبریٹ کر دیں. جب بھی اس کی وجہ حکومتی ہے نا، شخصیت سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو دیکھیں کرونا کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ان کو انویٹیشن دی، یہ نہیں نہیں آئے. آئے. اب ایک طرف جو ہے یہ خود ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کیا، آپ سختی نہیں کر رہے، عمران خان صاحب پہ پرچہ کرنے کی بات کرتے تھے، آج یہ خود جلسے کر رہے ہیں. دیکھیں بچے یہ نہیں ہے، نہ ہمیں نہ آپ لوگ ہیں نہ پاکستانی عوام ہے، ان کو اچھی طرح پتہ ہے اپوزیشن کے لیڈران کو کہ جب آپ اتنے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں تو وہاں سے کرونا پھیلتا ہے. خود سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ماسک پہنے ہوتے ہیں، نیچے ہزاروں لوگ بغیر ماسک کے، یہ کسی کے بچے ہیں، یہ بھی کسی کے چشم و چراغ ہیں نا، یہ بھی کسی کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خاص کر جو ہے نوجوان وہاں پہ آتے ہیں جو قوم کا مستقبل ہے. آپ ان کو اپنی اقتدار کے لیے بھٹی کا انجن کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی فل سکیل ڈاؤن کریں، اس کو ختم کریں، وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کا روزگار اس سے ٹچ ہے، لوگوں کے گھر کا چولہا ٹھیک اس ہے سے ٹچ ہے، وہ تو چلے گا. ٹھیک ہے. اسکول ہم نے بند کر دیے، شادی ہالز بند کر دی، انٹرنل ریسٹورنٹس کی ڈائننگ ہم نے جو ہے وہ بند کر دی، بڑی بڑی گیدرنگ سرکاری جو ہے وہ ہم نے بند کر دی. جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے سکیل ڈاؤن کیا ہے، لیکن ہم لوگوں سے ان کی روزی تو نہیں چھین سکتے. لیکن ان ٹھیک کا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ اب کہتے تھے اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے، یہ جو اپوزیشن ہے یہ کرپٹ تو ہے ہی، ساتھ میں سنگ دل بھی ہے کہ چلے اپنے میں اقتدار کے لیے اس ان پہ کو ذرا عوام ڈیٹیل کی سے بات زندگی کرتے کی ہیں. کوئی پرواہ نہیں. جی ہم اس اسٹوڈیو میں جوائن بھی کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب، لیکن اس کے علاوہ مہر بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم مہر. وعلیکم السلام نادیہ. اچھا آئی ایم سوری مہر، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا بیکاز آف سم ٹیکنیکل ایشوز، بٹ اینی ویز لیٹ می اسٹارٹ ود یور ون آف پول وچ یو ہیو ٹویٹڈ ٹوڈے، اور میرا بڑا انٹرسٹنگ ریزلٹس تھے، تو میں نے آپ کی اجازت سے میں یہ شیئر کر رہی ہوں. آپ نے ایک ٹویٹ کی، بلکہ پول کیا کہ یو آر ٹیک پہ پی ڈی ایم جلسہ ایکچولی اس میں آئے کہ فائٹنگ فار پور ماسز، جو آپشنز آپ نے دیے سیولین سپریمیسی ٹو ایوائڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور جو ریزلٹس ہمارے سامنے ہیں فائٹنگ فار پور ماسز 2%، سیولین سپریمیسی 10%، ٹو ایوائڈ اکاؤنٹیبلٹی 88%. یور ٹیک مہر، آپ کا اپنا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سوال کو ہم ذرا اٹھانا شروع کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب کلیش آف نیریٹیوز، دو بیانیوں کا کلیش بن چکا ہے. ایک تو پروڈیوسر سے کہتے ہیں میری آواز ایکو کر رہی ہے، اس کو فکس کر لیں، I'll continue speaking. تو اب تو ہم تصادم کی طرف بڑھ چکے ہیں اور تصادم ہونے جا رہا ہے، اور اس لیے دو راستے، یا تو کہیں کلیئرٹی آئے کہ یہ کام، یہ پوری مشق، جو پوری ایکسرسائز ہے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے، اس سے کیا اچیو کرنا ہے، اور کیونکہ یہ عوام کا نام لے کر کی جا رہی ہے اور عوام کے لیے کی جا رہی ہے. تو آج کل مشکل ہے ہمارا آؤٹ ڈورز رپورٹ کرنا کورونا کی وجہ سے، ورنہ تو ہم حلقوں میں نکل جاتے ہیں، لوگوں کے پاس نکل جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے، اس کے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ لوگوں کی ایک رائے ہم لائی جائے. تو اسی لیے میں نے یہ فلوٹ کیا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا کنوکشنز ہیں. تو جس طرح آپ نے دیکھا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ احتساب سے بچنے کے لیے یہ ابو بچاؤ مہم ہے، یہ موروثی سیاست کو زندہ رکھنے کی ایک آخری کوشش ہے. بہت سے لوگوں کا ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کا یہ خیال ہے. گو کہ ایز اے سروے یہ اتنا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے عوام کا، 8,000 لوگوں نے ووٹ کیا، سو آن گراؤنڈ یو کانٹ سے ریپرزینٹیٹیو، مگر ایک اوور ویلمنگ جو رائے ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ اس کو ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے. ویری ٹرو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہر جو ووٹس ہیں وہ 8,900 سم تھنگ ہے، تو اٹ میکس ڈفرنس، لائک اٹ میٹرز.
It does matter. It absolutely matters because you see, اب تو فورن پالیسی سے لے کے آپ کی ڈیفینس پالیسی سے لے کے آپ کے بڑے اعلانات سے لے کے ایوری از یوزنگ سوشل میڈیا انکلوڈنگ آپ کے جو عہدیدار ہیں حکومتی عہدیدار ہیں بڑے عہدوں کے اوپر لوگ بڑا جمان ہیں اب ٹویٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے سوشل ٹول سو ایز اے پالیسی ٹول سو اس کو نظر انداز کرنا بھی غلط ہے اس کو یہ بھی کہنا کہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ بھی غلط ہوگا تو آف کورس اس کے اندر یہ اہمیت کا تو حامل ہے اور ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے یہ ساری کاوش یہ ساری ایکسرسائز یہ عوام کی فلاح و بہبود یا انفلیشن یا بے روزگاری اس کے لیے پرسے نہیں ہے مگر یہ زیادہ احتساب سے بچنے کے لیے ہے یا سینٹ کے الیکشنز جو مارچ میں ہیں کس طرح الیکٹرل کالجز کو ڈیزالو کر دیا جائے اس سے پہلے ایک آخری پش لگا دی جائے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ بہت بیدار ہے وہ بہت آگاہ ہے ہمارے پاکستانی بہت پولیٹیکل سینس رکھتے ہیں آپ چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں آپ سڑک پہ چلے جائیں آپ اندرون شہر کہیں چلے جائیں آپ دیکھیں گے کہ سیاست کے اوپر بھرپور ڈسکشن ہوتی ہے بڑے ویل انفارمڈ ہے ہماری عوام تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک لارج پریزنس جو ہے وہ ینگ جنریشن کی ہے مڈل ایج جنریشن کی ہے ان کا بہرحال یہ ماننا ہے اور کیونکہ آئی تھنک میری فالوئنگ کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالخصوص کسی ایک بڑی جماعت کے فالوورز زیادہ ہیں ہمیں گالیاں بھی پڑتی ہیں ہم باتیں بھی سن لیتے ہیں ہر قسم کے فالوورز ہوتے ہیں سو آئی تھنک اٹ واز انٹرسٹنگ اور میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے جو رزلٹ آئے ہیں آئی وازنٹ سرپرائزڈ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب. جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ بائی کرتے ہیں ان ریزلٹس کو اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو. میں اصل میں ٹیلی فون پہ صرف آپ کی بات سن رہا ہوں دوسروں کی بات نہیں سن پا رہا تو مجھے نہیں پتا چل رہا کہ دوسرے دوست کیا کہہ رہے ہیں. اچھا ایکچولی ہم یہاں پر ایک پول کا ذکر کر رہے تھے جو مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ پینلسٹ یہاں پہ جوائن انہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے ایک پول کیا تھا اس کے کچھ ریزلٹس تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام جو پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں یہ ان کی اصل وجہ کیا ہے کیوں ہو رہے ہیں. 2-3 آپشن تھے فائٹنگ فار پور ماسز سیویلین سپریمیسی ٹو اوائڈ اکاؤنٹیبلٹی تو جو 88% جو ریزلٹ تھا ٹو اوائڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں اس میں ہم سیویلین سپریمیسی مانگتے ہیں ہم کو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اکاؤنٹیبلٹی کریے سب کا کریے اور اگر اس میں یہ سنجیدہ ہوتے اگر انہوں نے یہ چور بچائے شور والا بات جو ہے نا وہ نہ کرنی ہوتی تو یہ ابھی تک جو ہے نا 2.5 سال بہت تھے اس میں سارا احتساب ہو جاتا ہمیں دیتے ہیں ہم احتساب کر کے بتا دیتے ہیں. چلے تو یہ بات یہ بات نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا یہ کوئی یہ ہم نے این آر او مانگ رہے ہیں این آر او اگر مانگ رہے ہوتے ہم تو مقدمہ نہیں بناتے کہ ہم پہ تو این آر او ہم کیا مانگ رہے ہیں. تو بات صرف اتنی ساری ہے کہ اداروں کی مداخلت بند ہو جائے سول سپرمیسی آ جائے اور یہ میرا خیال ہے یہ اس میں یہ ان کی اپنی خواہش بھی ان کی ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہے. یہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھوٹے ان سے جو ڈکٹیشن دیتے ہیں جو اصل میں رول کرتے ہیں جو اصل میں طاقت جن کے پاس ہے تو یہ بھی شاید اس میں ذہنی طور پہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اچھا چلے یہ میں آپ کا جواب ضرور میں علی محمد صاحب سے لے لوں گی. مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ مہر بخاری صاحبہ یہ سمجھتی ہیں وہ یہ بات کہہ بھی نہیں ہے کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں یا اس طرف ہم آ گئے ہیں الٹیمیٹلی ہم وہ والی پالیٹکس کر رہے ہیں جو بند گلی میں داخل ہو چکی ہے. اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں قطعاً ایگری نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس ڈر کے مارے یا اس ڈرائے جانے کے خوف سے جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ اس طرف سے پیچھے ہوتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے پورے کا پورا الیکشن ہائی جیک ہونے لگ جائے گا تو پھر معاملات کبھی بھی سیٹل نہیں ہو پائیں گے. آپ نے ایک دن آنا ہے کہ بس انف ہو گیا ہے وہ دن آ چکا ہے جس میں بہت ہو گیا ہے. اب ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیجیے آپ ہم کو اپنے معاملات خود چلانے دیجیے. علی محمد صاحب یہ جو بات ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او تو ہمیں ان سے چاہیے نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیسیکلی آپ لوگ این آر او کیا کہتے ہیں؟ جب بھی حکومتی شخص سے بات ہو کہتے ہیں ہم ان کو این آر او نہیں دیں گے. ایون تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں دیں گے. تو ذرا اس کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کر لیجیے گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں سویلین سپریمیسی سننے میں حقیقتاً بہت اچھا لگتا ہے کہ سب ادارے اپنی اپنی حدود میں کام کریں ایک آئیڈیل سچویشن ہو لیکن ایسا کیا ہوگا کہ دسمبر سے جنوری ہوگا اور ان کو ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا جو راز کی بات ہی نہیں بتانا چاہ رہے. سویلین سپریمیسی کی تو میں نہیں سمجھتا ان کی کوئی تحریک وغیرہ ہے کیونکہ ان کی ابتدا بھی وہی ہے اور ان کی انتہا بھی وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایم ایم اے جب بنایا جس کو یار لوگ ملا ملٹری الائنس کہتے تھے تو 70ویں ترمیم پہ
LFO کے ذریعے پرویز مشرف کو ہم نے تو وردی میں ایکسیپٹ نہیں کروایا تھا. جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم رہا، تجربہ ہوا، شاید موجودہ سیاستدانوں میں سب سے تجربے کے لحاظ سے سینئر آدمی ہے، تو ٹھیک ہے یار، وہ سبق انہوں نے لے لیا ہوگا. ویسے بھی دیار غیر میں رہے، جو پچھلا مشرف کا وہ گزارا تھا باہر، تو انسان جب غریب الوطن ہوتا ہے تو اس کو عقل آ ہی جاتی ہے. لیکن کیا واقعی ان کو عقل آ گئی؟ کیا انہوں نے جو ہے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے بالکل ایک سول ملٹری بیلنس کو ختم کرنا ہے اور انہوں نے جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے؟ تو نادیہ صاحبہ، یہ کیسی جمہوریت کی جنگ ہے کہ کبھی تو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سال سال خاموش رہتے ہیں، کبھی تو آپ کا جو نمائندہ خاص ہے زبیر عمر صاحب، اس کو آپ بھیج دیتے ہیں GHQ کے 5-6 گھنٹے وہاں پہ ترلے منت کرے. آخر میں وہاں سے نکلتا کیا ہے؟ نکلتا یہ ہے کہ سب لوگوں نے عمر کے ساتھ ساتھ سبق سیکھے ہیں. نہیں سیکھا تو میاں نواز شریف صاحب نے شاید نہیں سیکھا، یا ان کے کچھ الائز نے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ان کے عمل سے واضح ہے کہ 1999 کے بعد جو مشرف صاحب کا کو ہوا، اس کے بعد سے بڑے موقع آئے. زرداری صاحب کے دور میں جب کیانی صاحب COS تھے، بڑے موقع آئے. پچھلے وقتوں میں اس سے بڑے کم حالات میں ٹیک اوور ہو جایا کرتے تھے. صدر صاحب کی امپیچمنٹ تک بات گئی تھی زرداری صاحب کی، لیکن وہ ٹیک اوور نہیں ہوا. اس زمانے میں یاد ہے، اگر آپ کو جوڈیشل موومنٹ میں میاں صاحب نکلے، گجرانوالہ تک پہنچے، عام حالات میں اس سے بڑی چھوٹی چیزوں پہ ہو جایا کرتا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت رہے. اب یہی لوگ ان کو بار بار دعوت دیتے ہیں. آپ کیوں گئے؟ آپ وہاں دیکھیں، کوئی چائے کی دعوت تو نہیں تھی، نہ کوئی آپ کا یارانہ تھا سپہ سالار سے، ان کے زبیر عمر صاحب کا. گئے تھے ریلیف لینے. کیوں DG ISPR صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینی پڑی؟ مجبور ہوئے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل آپ اپنے پارلیمان میں حل کریں، کیسز آپ کے جو ہیں عدالتوں میں حل کریں، اور برائے کرم اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں. یہ کتنا کلیئر میسج ہے. تو ایک طرف پھر آپ یہ نہ کریں نا، پھر آپ ریلیف لینے کی کوششیں نہ کریں. جیسے ریلیف نہیں ملا تو اگلے دن پھر آپ بورن اگین ڈیموکریٹ ہو گئے اور آپ نے گجرانوالہ میں چڑھائی کر دی، سپہ سالار پہ بھی کر دی، فوج پہ بھی کر دی، اداروں پہ بھی کر دی، اور اس کے بعد پھر نئی دلی میں خوشی کے شادیانے بجے. اچھا میرے صاحبہ، ایک بات اور یہ بتائیں، سیویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں ابھی جو گورن کر رہے ہیں یا جو ہمارے رول کر رہے ہیں وہ سیویلینز نہیں ہیں، یا اس سے بہتر کوئی سیویلین سپریمیسی کی اس کی مثال کیا گنجائش ہے؟ سیکنڈلی، آپ سیویلین سپریمیسی کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے کوئی بات نہیں ہوگی، عمران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوگی، پھر کس سے بات ہوگی؟ اور پھر دوسری طرف سیویلین سپریمیسی کی تحریک. نادیہ، آپ نے بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے. دیکھیں، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی لینڈسکیپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ایک گہرا کردار رہا ہے. چاہے وہ پری پول مینیپولیشن ہو یا ورکنگ آؤٹ ہو یا پولنگ ڈے والی، تو اب بہرحال ختم ہو گئی اوور دی ایئرز، ہم نے دیکھا ہے اتنی اٹینشن رہی ہے. مگر ایک بڑا توڑ جوڑ کے اندر بہت اہم کردار اسٹیبلشمنٹ نے پلے کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہیز اسینشلی بین دا کنگ میکر ان دس کنٹری اینڈ ریمینس ٹو بی. آئی ول سے ریمینس ٹو بی. ہم جو اس سے انکاری ہوگا وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا واقف نہیں ہے ہماری صورتحال سے. تو یہ بھی کہنا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. آئی تھنک جنرل مشرف کے دور کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی بخوبی آگاہ ہو گئی اس حقیقت سے کہ بھئی ڈرائیور سیٹ کے اوپر بیٹھ کے تو یہ کشتی نہیں چلائی جا سکتی. بڑی لان تان ہوتی ہے، بڑی گالی گلوچ ہوتی ہے، اور ذلت اور رسوائی الگ ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ پیچھے سے بیٹھ کے آپ سٹیم لائن کر لیں. تو یہ سب کچھ حقیقت ہے. میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ سویلین بالادستی جو ہے، آپ سڑکوں کے اوپر نعرے لگا کے اور کورونا پھیلا کے تو نہیں اچیو کر سکتے، یا ہیڈز آف 2 big institutions کے نام لے کر اور ان کے اوپر تہمتیں لگا کے. تو آپ، اور میں تہمت اس لیے بھی کہتی ہوں بیکاز 6 مہینے پہلے تک تو وہ آپ کے لیے قابل قبول تھے. انکنڈیشنلی آپ نے ایکسٹینشن اگری کر لی. پیپلز پارٹی نے بھی، PMLN نے بھی انکنڈیشنلی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی بحث نہیں کرنے کی کوشش کی کہ آج کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی، یا یہ پروسیس فالو ہونا چاہیے، یا یہ کس طرح پارلیمانی اوور سائٹ ہونی چاہیے. ان رولز کو تگڑا بنائے. تو میاں صاحب کا بھی دور دیکھیں، پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہو جاتے ہیں. میثاق جمہوریت کو سائن کر لیا گیا تھا، لیکن ایک کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کرتے ہوئے میاں صاحب کالا کوٹ پہنتے ہیں، میمو گیٹ کے اندر سپریم کورٹ کا رخ کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا دور حکومت آتا ہے، ڈان لیکس آتا ہے، جو آج سب سے بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم رہا اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. تو پھر آپ سٹینڈ لے لیتے سویلین بالادستی کے لیے. آپ نے اپنے 3 وزراء قربان کر دیے اور 4 قدم پیچھے ہٹ گئے آپ.
تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو سٹینڈ لیں, آپ نہ قربان کریں اپنے بزرگ کو, اللہ نے اعلان بات کریں. جب آپ کے اوپر ٹویٹ آتی ہے کہ یہ دس انکوائری از ریجیکٹڈ ڈان لیگز کی, تو پھر آپ استعفے کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ استعفے طلب کریں, ایک پبلک اپالوجی جو ہے وہ ٹینڈر کریں, نہ کہ جس ٹویٹ وڈرا کر لیں اور خوش ہو کے بیٹھ جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اپوزیشن میں بیٹھ کے, انکلوڈنگ عمران خان, بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے سب کو. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں پورا سسٹم درست کر دیں, ہم ریفارمز لے آئیں, اور یہ تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. مگر جب آپ ٹریجری بینچز پہ ہوتے ہیں اور جب کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تب یہ کرتے نہیں ہیں. سو یہ مسئلہ کال آف فیل میں تضاد ہے ان ساری جماعتوں کا. اور دیکھیں مسئلہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر اس پلیٹ فارم پہ ہوں گی نہیں 11 جماعتی پی ڈی ایم کی, تو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی نہیں ان کو ملتی. ورنہ آپ نے مولانا صاحب کا آزادی مارچ بھی دیکھ لیا, کتنا وزن تھا, آئے گئے کھبا دکھا کے سجا مار کے نواز شریف باہر چلے گئے. ہی واز اونلی بینیفیکٹر آؤٹ آف دیٹ. سو دا پرابلم ہیئر از کہ اگر آپ کو سویلین بالادستی انشور کرنی ہے نا, تو آپ کو گورننس بہتر کرنی ہوگی, اور آپ کو اتنے صاف ستھرے لیڈر اوپر رکھنے ہوں گے کہ کوئی بھی فوجی, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ آ کے بلیک میل نہ کر سکے, یا آپ کے اوپر. یہ عمران خان صاحب ہی کہتے ہیں نا, میں اتنا صاف ستھرا ہوں کہ مجھے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے, مجھ پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں اس بات کے اندر صداقت ہے کہ جب آپ کے لیڈر صاف ستھرے ہوں گے, یا کوئی فائنینشیل مس گیونگز ان کی نہیں ہوں گی, تو دوسرے ادارے یا دوسرے لوگوں کے پاس کم رہ جاتا ہے ان کو بلیک میل کرنا یا ان کو کارنر کرنا. پھر آپ ذرا دھڑے سے کام بھی کر سکتے ہیں. آپ گورننس بہتر کریں, آپ اپنے ٹریک ریکارڈز بہتر کریں, آپ صاف ستھری لیڈرشپ کو اوپر لے کر آئیں. سویلین بالادستی ہے آج اور کل کی جنگ نہیں ہے, جو ہم آج ہتھوڑے لے کے نکلے اور جی کل پوری ہو گئی کرونا پھیلا کے نعرے لگا کے. دس از اے لانگ ہال. اگر یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں, وچ از بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے, تو نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. آپ کو کامن منیمم ڈینومینیٹر چاہیے جس کے اوپر سب اتفاق کریں. بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, معیشت ہے جو پولیٹیکل شاک سے محفوظ رہیں, جہاں حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ان کو دھچکے نہ پڑے ان شاکس کو. آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ ہمارے نو گو ایریاز ہیں, ہم ان چیزوں کو متاثر نہیں کریں گے. ہمارا اگلے 20 سال کا ویژن یہ ہے, جو بھی حکومت آتی جاتی ہے, اپوزیشن اپنی جگہ, اٹ از اے گورنمنٹ ان ویٹنگ. آج بھی اگر آپ دیکھیں, آئیے کہتے ہیں حکومت کو گھر بھیجنا ہے, جس نے بھی حکومت کو گھر بھیجنا ہوتا ہے اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ پلان تو ہوتا ہے. ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان کیا ہے؟ یہی ریزن ہے, یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک ڈائیلاگ کا ذکر کر رہے ہیں. 77 کے اندر بھی جو آپ نے دیکھا کہ جب مذاکرات بھی ختم ہو گئے تو سارا کچھ بکھر گیا. کیوں؟ بیکاز آلٹرنیٹ پلان نہیں تھا. بڑا سوال تھا حکومت بنائے گا کون, حکومت بنے گی کس کی. آج بھی ان سے پوچھے ابھی حکومت بنے گی کس کی, کوئی جواب نہیں ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ ان کو گھر بھیجیں, ان کو گھر بھیج دیا, then what؟ ویری ٹرو, یہی وہ سوال ہے جو بار بار اٹھایا جاتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب سے زیادہ بہتر انداز میں پوچھ لیں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آئی نو کہ آپ کی ایک ڈائریکٹ فلائٹ تھی, آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے یہاں پہ آ رہے ہیں. آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل فار دیٹ. بٹ اگین مہر صاحبہ کا بھی یہ سوال ہے, میں بھی اپنے کئی شوز میں یہ سوال پوچھتی ہوں. آپ کہتے ہیں جی گورنمنٹ بس گئی اور دسمبر گیا اور گورنمنٹ گئی اور جنوری میں سب کچھ اٹھے گا. آلٹرنیٹ پلان سر, آلٹرنیٹ پلان الیکشن سے پہلے کیا ہوگا؟ الیکشن سے پہلے الیکشن کون کرائے گا؟ الیکشن ایک اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. کس کا سیٹ اپ ہوگا؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون بنائے گا؟ پھر الیکٹورل ریفارمز کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں گے؟ الیکٹورل ریفارمز جو ہے نا, جب اب تک نہیں ہو سکی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا, اگر بنانی ہے میں آپ کو 2 دن میں پوری کر کے دے دیتا ہوں. نہیں میں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے, ہمارے پاس ہوم ورک ہے اس پہ, الیکشن میں جانا آپ کے لیے ہمارے پاس ہوم ورک ہے اس میں. صرف یہ دیکھیے 11 جماعتوں کے پاس ہوم ورک ہوا ہے اس پہ, الیکٹورل ریفارمز کا, کہاں پہ کرنی ہے. لیکن پارلیمنٹ میں ہونی ہے سر. جی پارلیمنٹ میں ہونی ہے. پارلیمنٹ تو پہلے بھی آرڈیننس پہ چل رہی ہے. پارلیمنٹ میں کون سا چل رہا ہے؟ کتنے بل لائی ہے, کتنے بل اس نے نکالے. آپ کے ہوم ورک پہ آرڈیننس تو نہیں نکل سکتا نا؟ نہ نکالے ہمارے اس پہ ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے نا, اس میں ان کو بھی شاید ایکسیپٹیبل ہوگا. اگر اس بات پہ ایگری کریں کہ مداخلت بند ہو جانی ہے, اگر یہ ہمارے 12 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اگر یہ 12 پوائنٹس کو اگر بار بار ریپیٹ کرنا پڑے نا کہ اس میں سب سے اہم پوائنٹ آپ کا کیا ہے, تو میرا اس 12 پوائنٹس کو میں 12 ٹائم جو نا ریپیٹ کروں گا کہ صرف ان کی مداخلت جن کی وجہ سے جو نا الیکشن ہائی جیک ہو جاتا ہے اور اتنا بدنام ہو گیا. آپ دیکھیے اس ملک میں لوگ پرائم منسٹر سے ملنے آتے ہیں مگر ان کو جانا کہیں اور پڑتا ہے. کیا دوسرے ملکوں میں یہ عزت کی بات ہوا کرتی ہے؟ ہمارے ہاں یہ بڑا فخر کرتے ہیں, جی وہ فلاں صاحب آئے تھے, ایران سے آئے تھے, فلاں جگہ سے آئے تھے, فلاں جگہ سے آئے تھے, وہ وہاں پہ گئے تھے. کیا یہ عزت کی بات ہوا کرتی ہے؟ یہ بے عزتی کی بات ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں, کہ دنیا میں کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا. باقی بھی تقریباً 200 سے زیادہ ممالک ہیں. کامران صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیجیے. جی بہن شور.
کامران صاحب، مولانا فضل الرحمان 1980 کے اندر انہوں نے وہ امیر بنے JUI کے، 39 تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں ان کو یہ کام کر رہے ہیں، اور آئرونکلی بائی دا وے آپ کا پولیٹیکل ڈیبیو جو ہے MRD سے ہی سٹارٹ ہوا، اپوزیشن سے ہی سٹارٹ ہوا، ضیاء الحق کے خلاف ہی سٹارٹ ہوا، مگر ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں اتنے سال حکومت میں بیٹھنے کے باوجود کبھی آپ لوگوں نے سراپا احتجاج نہیں ہوئے، آپ نے سویلین سپریمیسی کی وجہ سے پورا ریاست کو سٹینڈ سٹل پہ نہیں رکھ دیا، جبکہ آپ کی تو زرداری صاحب سے جتنی اچھی بنتی ہے، میاں صاحب سے اتنی اچھی بنتی ہے، حکومتوں میرے آج سب سے بڑا دیکھیں نا، یہ سوال جب اٹھے گا نا تو یہ جنوئن ہے کہ آج ایک حلقہ اپنا بھائی حلقہ کھو دیا ہے اور ایک نااہل ہو گیا ہے اور تیسرے کے اوپر کیسز کھل گئے ہیں، تو سویلین بالا دستی جو ہے سپریم پرابلم بن گئی ہے۔ پرابلم تو ہماری ہمیشہ سے ہے، مگر اس کے اوپر کسی نے اس کو کمٹ نہیں کیا اس پرابلم کو صحیح کرنے کے لیے، ہر ایک نے اپنے لیے استعمال کیا اس پرابلم کو اپنے حق میں، اور جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تھا تب اس کو سب سے بڑا ایشو بنا دیا۔ بڑے احترام کے ساتھ، آپ سے بھی احترام کے ساتھ، عدالتوں سے بھی احترام کے ساتھ، اور بہت ہی احترام کے ساتھ، میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، میری اپنی ریزرویشنز ہیں، میں لیگل سائٹ پہ کام کرتا ہوں۔ کیا میاں نواز شریف جیسا کیس کسی اور کا بھی اس ملک میں چلا ہے؟ کسی اور کا بھی اس طرح سے چلا ہے؟ ایک آدمی کا بتا دیجیے، اگر آپ کے پاس اس بات کا آنسر ہے، اس بات کا اگر آپ کے پاس آنسر ہے، مجھے ممکن میں سارے نمبر، میری بہن میں سارے نمبر جو نا پراسیکیوشن کو دیتا ہوں، مگر ایک کیس مجھے بتا دیجیے۔ اللہ اللہ کر کے چل گیا ہے تو اپیل کے فورمز موجود ہیں، آئیں واپس اپنے کیسز لڑیں، فنکشنل ڈیموکریسی تو ہے نا سر۔ اگر ہم دونوں بولیں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں سن پائیں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کا پنامہ میں نام آیا، پہلے وزیر اعظم تھے، اس کے بعد کسی کا نام بھی نہیں آیا، وزیر اعظم کا نہیں آیا سر۔ ایک دیکھیے نا، اگر جرم میں نے کیا ہے یا وزیر اعظم نے کیا ہے یا آپ نے خدا نخواستہ کیا ہے تو ہم سب جرم کے حوالے سے برابر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ کبھی کوئی پاکستان کی 73 سال 72 سال کی تاریخ میں اس طرح کوئی کیس چلا ہے؟ مجھے بتا دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں ان کی طرف سے نہیں۔ اچھا دوسری بات ہے، اور بھی سن لیجیے، اور ڈیو پروسیس فالو ہوا 2.5 سال کے لیے، اور یہ ہیں وہ ذرائع، لیکن وہ ذرائع دکھائی نہیں دیے، تو اس کے اندر آپ ثابت کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سر آج تحریک نکالنی چاہیے کہ باقی بھی 50 لوگ جن کے نام ہے 250 ان کے لیے بھی اسی طرح فالو کرو، تو بسم اللہ۔ یہ بھی $100 ملین کا سوال ہے کہ وہ باہر کیسے گئے؟ اس کے اوپر کیوں ہوا؟ وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر تھے، ان کے اوپر انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر، سر میں نے مجھے لگتا ہے کوئی 80 سماعتیں تو خود اٹینڈ کی ہیں سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، 4 یو ٹرنز تو میں نے خود ہم سب نے فالو کیے ہیں عدالتوں کے اندر بیٹھ کے۔ کبھی اسمبلی کا کہتے تھے وہ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ ذرائع اس کو نہ مانیے، کبھی قطری لیٹر، کبھی اس کے اوپر یو ٹرن، پھر کبھی آپ یہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک نیا کٹا چٹا BBC کے ساتھ کھول دیا ہے۔ دا پرابلم ہیئر از کہ یا تو ایک بات مانیے کہ ایک سسٹم تو چل رہا ہے، ورنہ کہیں کہ ادھر کینگرو کورٹس ہیں، ادھر کوئی فنکشنل ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، یہ بنانا ریپبلک ہے، اور پھر ہم سب اللہ نے اعلان آرام سے جیتے ہیں۔ Let's not follow anything. You cannot say کہ ادھر کچھ نہیں چل رہا۔ سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے دنیا میں کسی اور ملک کا نہیں چل رہا۔ یہ واحد ملک ہے جس کا اپنا سسٹم چل رہا ہے، جس میں کوئی باہر سے آتا ہے تو بھی اس کو ملنے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ سر یہ اپنی جگہ ہے، اپنی دنیا کا پہلا ہی ملک ہوگا کہ ایک کنوکٹڈ پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم بنا ہوا 8 ہفتے کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے، پھر وہ اور اس کو کس نے بھجوایا تھا؟ کبھی تو ڈسکلوز کروا دیجیے۔ یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کیوں ڈسکلوز کروا رہی ہیں، وہ کیسے ملک سے باہر چلے گئے؟ تو آپ حکومت ہے، آپ بتا دیں وہ کیسے ملک سے باہر چلے گئے؟ دیکھیں بڑی پکچر کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کافی آپ کی ڈیبیٹ سنی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دے آر ویری شریوڈ کسٹمرز، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہیں کیا کرنا ہے، اقتدار میں آ کے کیا کرنا ہے، اور اگر اب اپوزیشن میں ہیں تو واٹ آر دے ٹارگیٹس۔ 2 چیزیں ایسی ہیں، اس وقت سیاست بھی ان کے مطمع نظر اتنا نہیں ہے، لیڈرشپ کی میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ دوبارہ اقتدار میں آنا شاید مشکل ہو، لیکن اصل مسئلہ اس وقت ان کا یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی، کیونکہ میکرو انڈیکیٹرز سارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، صرف ان کا اب کنورٹ ہونا باقی ہے کہ جب روٹی اور کھانا پینا اور ریٹس بجلی وغیرہ کے سستے ہونا شروع ہو جائیں، جو الٹیمیٹلی ہونے ہیں۔ فکر ان کو یہ ہے کہ جو میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اگر 2023 سے پہلے کوئی 22 کے مڈ تک یا 22 کے شروع تک یہ سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تو پولیٹیکلی بھی ان کا کریا کرم ہو جائے گا۔ دوسرا اس سے بھی بڑا جو ان کا ہے، دے وانٹ ٹو سیو دا لوٹ، جو انہوں نے 35 40 سال جو ہے سیاستوں میں لگا کے جو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا ہے، آپ کی طرح محنت تھوڑی کرتے ہیں۔
آپ یا بخاری صاحبہ اس وقت گفتگو فرما رہی ہیں، آپ کسی سفارش پہ تو چینلوں پہ نہیں بیٹھی نا، آپ ایک محنت کر کے آئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ لوگ جب پالیٹکس میں آئے تھے کیا یہ اربوں پتی تھے؟ آج اسحاق ڈار صاحب سے سوال ہوئے، مجھے بڑا عجیب لگا کہ آدمی جب فائنانس منسٹر ہوتا ہے کچھ تو وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے جو کوئی بائی کرے، کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی پراپرٹیز، جی تو انہیں پھر ڈینائی کیا، پھر ایکسیپٹ کیا. یہ وہی بات ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وہ مشہور زمانہ بات کہ میری پاکستان کے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے کل الزام لگایا کہ عمران خان صاحب اپنی والدہ کے جنازے پہ نہیں تھے، ہمیں جواب دینا پڑا. دیکھیں یہ اس طرح کی سیاست اصل میں they want to save the loot and secondly they are very much afraid کہ عمران خان صاحب کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑے لیول پہ میں دوبارہ چلیں میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دے دیتا ہوں. کامران صاحب لرنڈ آدمی ہیں، وکیل ہیں، اور قلم جو ہے ہمیشہ حق کے لیے چلتا ہے. کچھ فگرز میں سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کو یہ ڈینائی کر دیں کہ 2019 میں اکتوبر کے مہینے میں، پچھلے سال ہماری حکومت تھی، 2019 میں 126.5 ملین ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی، نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اس سال اکتوبر کے اسی مہینے میں 151% انکریز ہے، 317.4 ملین ڈالرز. 50,000 پاور لومز جو ہیں فیصل آباد میں سٹارٹ ہو چکے ہیں. ایک فگر اور دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. کووڈ کے باوجود پاکستان واحد ممالک میں شامل ہے جس کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، جس کی انویسٹمنٹ بڑھی ہے. اس وقت آپ کا سیمنٹ 8% انکریز ہے، انجینئرنگ گوڈز 19% انکریز ہے، آئی ٹی 44%، فارماسیوٹیکل 23%، 20% آپ کا ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ، کٹلری میں 18%. آپ کی انکریز کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا تیسرا چوتھا مہینہ چل رہا ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ ایکولائز کرنے کے بعد اب پازیٹیو کی طرف آپ چلے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ سیاست میں ان کی سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب جن کی جماعت کے نمائندے بھی ادھر بیٹھے ہیں، کامران صاحب ان کی جماعت کو ریپرزینٹ کیا کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے سٹیکس کیا ہیں اس سسٹم میں؟ ایک آدمی جو ہے پہلی سسٹم سے باہر ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سسٹم رول بیک ہوتا ہے، سسٹم رہتا ہے نہیں رہتا، وہ تو پہلے ہی وہ ان کی پہ قیامت برپا ہے کہ بنگلہ نمبر 22 بھی گیا تو اپنا آبائی حلقہ بھی گیا، کشمیر کمیٹی بھی گئی. سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو میکسیمم دھاندلی تو ان کے ساتھ بلوچستان میں ہوئی ہوگی جہاں سے وہ سیٹیں نکالتے تھے. تو مجھے یہ پتہ ہے بلوچستان میں تو جن سے ان کا مقابلہ تھا وہ تو ایک ہی سٹیج میں ہے. کیا ان سے اچکزئی صاحب نے دھاندلی کرائی ہے، یا وہاں نون نے پیپلز پارٹی نے کرائی ہے، یا وہاں نیشنلسٹ نے کرائی ہے؟ یہ بات اٹھی تھی، ساری سیاست ہے، سیاست ہو رہی ہے اور عوام کی زندگی کی قیمت پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں سر مجھے پتا ہے کہ آپ کو جانا بھی ہے، میں آپ سے لاسٹ اس پہ ڈیٹیل آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتی ہوں. ان تمام تر صورتحال میں جو گورنمنٹ جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، جو اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اپنائی ہوئی ہے، میں یہ سوال پہلے بھی علی محمد صاحب سے کری تھی کہ پولیٹیکلی انگیج کر لیں، ڈائیلاگز کر لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے. جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹورل فارم ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، حکومت کا ہے، ہم ان کو پیش کر دیتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ان کو دوبارہ سے بٹھایا جائے. آپ کو لگتا ہے حکومت کی اسٹریٹجی بالکل درست ہے اس کو ڈیل کرنے میں؟ دیکھیں میں نیشنل ڈائیلاگز کی ریسرچ کر رہی تھی آل اوور دا ورلڈ، اور بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس کے اندر کچھ آف کورس ایسے پرنسپلز ہیں جو پوری دنیا کے اندر اپلائی ہوئے ہیں جس سے انشور کیا گیا ہے کہ کامیاب ہو کوئی بھی نیشنل ڈائیلاگ جو ہے اگر وہ کیا جائے ایک ملک کے اندر. اور بڑے ڈائیلاگز بائی دا وے کامیاب ہوئے بھی ہیں دنیا کے اندر، مثالیں ہیں. تو کچھ پرنسپلز جو 12-13 ہیں غالباً، ان کے اندر سے ایک یہ ہے کہ ایک بائی پارٹیزن نیوٹرل جو ہے وہ ایسی شخصیت ہو جو سب کو اکٹھا کر سکے. تو آپ تو پھر اللہ ہی حافظ، اللہ خیر کرے. کوئی نیوٹرل آپ کو ایسا آربیٹر چاہیے، کریڈیبل بندہ چاہیے جو سب کو اکٹھا کر سکے. آج تو انسٹیٹیوشنز بھی تنقید کی زد میں ہے، رائٹ؟ سو یہ پرنسپلز جو ہیں یہ دیکھ لینے چاہیے، بیٹھنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، I'm really glad آپ نے نادیہ مجھ سے سوال پوچھا، کیونکہ آج میں اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی گردانتی ہوں کہ یہ اتنے غیر لچکدار ہیں، انفلیکسیبل ہیں کہ یہ ایک حزب اختلاف چاہے جو بھی اس کی وجہ ہو، وہ جو چاہے وہ دیوار سے لگی ہوئی احتساب کی وجہ سے یا اس کے جنوئن کنسرنز ہیں یا وہ جو بھی ریزنز ہیں،
وہ اس کو انگیج کرنے سے قاصر ہیں. یہ مجھے لگتا ہے ان کی سنگل بگیسٹ فیلئر ٹھہرے گا, بیکاز ایز گورنمنٹ ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس بحران سے نکالیں. بس یہ نہ روئیں بیٹھ کے, گو کہ وہ الگ بات ہے کہ ان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہے کرونا کے حوالے سے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے. این سی او سی کا ہیڈ بھی کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, بہت سی سیاسی جماعتوں کے جلسے بھی ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے. سو وہ الگ بات ہے, مگر دا فیکٹ از کہ جب یہ انگیج نہیں کر رہے, اتنے بڑے بحران سے عوام کو نکال نہیں رہے, اپوزیشن کو یہ مزید اسٹرینج کر رہے ہیں, this will be their biggest failure and it remains to be, because یہ آپ کوئی بہت بڑی فنکاری نہیں دکھا رہی ہے کہ کرنی ہے بات تو کرو. ابھی تو بہرحال کوئی اونچی سطح سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ہمیں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے بات فلوٹ کی جا رہی ہے کہ ہم ریڈی ہیں, کہیں کریں. دس از ایک پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر جدھر ایک چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوتا ہے. یہ ایجنسیوں اور دیگر اداروں کا کام نہیں ہے کوئی چیف جسٹس آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہے کہ ایجنسیوں کی آئیڈیا آ رہی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کو ون پیج ایجنڈا کے اوپر لائیں اور نکلیں اپنے بک سے اور اپنے ایشوز کے اوپر سے, بیکاز لگتا ہے کہ یہ عمران خان ڈز میک اٹ پرسنل جب وہ نہیں نکلتے اس ایشو سے. چلنے دیں اداروں کو اور احتساب کو اور عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. آپ ہر نیب کی کارروائی کے اوپر سب سے زیادہ شادیانے آپ بجاتے ہیں. کیوں بجاتے ہیں بھائی؟ وہ آٹونومس اداروں سے کام کرنے دیں, اس کے بعد سوال تو اٹھیں گے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مہر. اچھا, اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پولیٹیکل انگیج ہونا یا ڈائلاگس میں انگیج ہونا. دوسری یہ ہے کہ پھر آپ ایک بند گلی والی سیاست میں داخل ہو جائیں جس میں پھر آگے کوئی راستہ نہ ہو. آپ کے لیے کیا آپشنز ہیں اور کیا آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ بند گلی میں کوئی بھی داخل شاید نہیں ہونا چاہتا. ڈائلاگس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کا نہ تو کوئی اختیار ہے کہ یہ جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک کر سکیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, با اختیار سے بھی نہیں. میں دستور کے دائرے میں رہنا چاہتا ہوں. دستور کے دائرے کے اندر جو ہے یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو, یہ ختم ہو, یہ ریزائن کرے, اس کے بعد نگران آئے. بھلے اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ یہ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ یہ اس ڈائلاگ میں شریک ہو جائیں اور اس میں جو نگران سیٹ اپ ہوگا وہ اس میں کنسنٹ کریں. اچھا, پھر سے کیا گارنٹی ہوگی کہ جو یہ نگراں حکومت آئے گی اور پھر جو نئے الیکشن وہ کرائے گی اس کے ریزلٹس کو آپ منوان تسلیم کر لیں گے؟ بات منوان تسلیم کرنے کی نہیں ہے. شاید ممکن ہے کہ اس ملک میں یہ ایک ریت رہی ہو کہ ہارنے والے جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں, مگر یہ اس ملک میں یہ حقیقت ہے. میں نام لے کے آپ کو ایک ایک بندے کا بتا سکتا ہوں کہ جو صوبوں میں اور ضلعوں میں بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ریزلٹ کو جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. میں اگر آپ چاہیں, اگر آپ کیمرے پہ نام چاہتی ہیں میں کیمرے پہ بتا سکتا ہوں اپنے صوبے کی حد تک. اگر آپ کیمرے سے الگ پوچھتی ہیں تو میں اس کے بغیر بھی بتا سکتا ہوں, مگر پھر پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. چھوڑیں, ابھی مجھے ایک اور بات بتائیں. ابھی ریسنٹ ہم ایگزامپل پہ چلے آتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن, جی اس میں وہ تو آپ کی مرضی کے مطابق ہوئے, اس میں تو فوج گئی ہی نہیں, وہاں تو پہنچی نہیں. وہاں کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے فوج بلانی نہیں ہے, ہم نے ہر صوبے سے پولیس بلانی ہے اور ہم نے الیکشنز کروانے. جو اس کے ساتھ ان کے وہ اس کے جو بھائی ہیں نا, جو بھائی ہیں یا ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ادارے ہیں, جو بظاہر جو ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر ریلیٹڈ ہے, ان کو کہیں کہ اپنا رول ختم کر دیں. وہ ایک چند دن کے لیے انہوں نے رول ختم بھی کیا, انہوں نے رول وہ سوئچ اوور کر کے ادھر سے رول ادھر دے دیا. مسئلہ یہی ہے, تو پھر میں وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں سر کہ آپ صرف وہ بغیر الیکٹورل ریفارم کے ریزلٹس اگر آتے ہیں تو پھر کیا آپ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. وہ جو انہوں نے نرسریاں لگائی ہوئی ہیں یہ نرسریاں بند کر دیں. لوگ وہ آئیں جن کو لوگ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں. جس دن یہ ہوگا اور وہ آپ آئیں. نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں, یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ آپ کو اس دن خود بخود پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے جو ہے نا وہ دھاندلی کا شور اتنا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تھا, ایک منٹ, جتنا شور پی ٹی آئی نے کیا تھا 126 دن کا دھرنا, دھاندلی پہ ہی دھرنا تھا, اور پھر آپ نے حملہ بھی کیا تھا اور پھر اس میں بری بھی ہو گئے. اچھا, علی محمد صاحب بغیر کیسا کہ پراسیکیوشن نے کنسیڈ بھی کیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ, فریش الیکشن بغیر الیکٹورل ریفارمز کے کیسے وہ ریزلٹ کیسے تسلیم ہوں گے؟ ہم آپ کو نہیں, بچے تو بہت سی چیزیں مانگتے رہتے ہیں, ضد کرتے ہیں, ان کو تھوڑی دے دیا جاتا ہے. فریش الیکشن ہو جائیں گے 2023 میں, ایسی بھی کیا جلدی ہے. 30-40 سال جب آپ ملک کو تباہ کرتے رہے تو بور نہیں ہوئے, ابھی جب ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ بور ہو رہے ہیں. کیا آپ نے دیا اس ملک کو؟ جن کے ساتھ آپ اکٹھے ہیں کیا دیا آپ؟ آپ کے لیڈر نے خود کہا تھا کہ خاتون کی جو ہے حکومت اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. کل 2 بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اب جائز ہو گئی ہے. جب پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیوں پھر شامل ہوئے؟ دیکھیں یہ سندھ میں کیا کر دیا آپ کے الائز نے, کوئی سندھ میں بڑی کوئی ترقی آ گئی ہے؟ جو ابھی یہ جو مسلم لیگ نواز چلی گئی ہے, مجھے کوئی ایک ادارہ تو بتا دینا آپ, مجھے کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو میاں نواز شریف چھوڑ کے گئے ہوں, جہاں
नादिया मिर्ज़ा साहबा जैसी मिडिल क्लास की कोई खातून या हमारे मुल्क का कोई आम आदमी जाके बगैर सिफारिश या पैसे के उसको जाके ठीक कर सके? सारे मुल्क को तो बेच के आप लोग खा गए, सारा मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो इसको ठीक करने में वक्त तो लगेगा ना। देखें अब इतनी मेहरबानी फरमाएं कि आप लोग तबाह करने में जितने साल लगाए उतने महीने ही कम से कम हमें दे दे ठीक करने को, तो इंशाल्लाह ठीक होगा। फिक्र ना करें, पुरानी तनख्वाह पे सब काम करेंगे। कितने ये खैर मनाएं, 2.5 साल हो गए, के पास रह साल हो रहे हैं अब तो इंशाल्लाह उधर से कितने अल्लाह साल ताला से के करम से उधर से इंशाल्लाह अल्लाह के करम से हमें अल्लाह इज्जत देगा। सिंध में ये जो डाकू राज है ये भी खत्म होगा, याद रखें। थैंक यू वेरी मच अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी, मेहर का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगी। हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना डिलीवर करना सीख जाएं कि आप स्पेस ही ना दें कि कोई ऑक्यूपाई करे। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।